बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा कद छोटा सा था और मैं दुबला पतला लड़का था। मेरी उम्र उन दिनों 18 साल थी जब मेरी अम्मी कहने लगीं कि बेटा तुम फ़ौज में भर्ती हो जाओ। अम्मी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। मैं फ़ौज में कैसे जा सकता था इस कद काठ के साथ। फ़ौज तो क्या, कोई मुझे आम कंपनी में भी नौकरी न देता। उन दिनों मैं मायूसी के दिन गुजार रहा था जब मेरे एक दोस्त ने कहा कि सऊदी अरेबिया के लिए कुछ वैकेंसी आई हैं, उन पर अगर तुम अप्लाई करो तो हो सकता है तुम्हें कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। मैंने कहा मैं क्या नौकरी करूँगा, मेरा तो कद ही छोटा सा है, इस कद के साथ कौन मुझे नौकरी पर रखेगा। उसने मुझे यकीन दहानी कराई कि कुछ नौकरियां ऐसी भी होती हैं जिसमें कद की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम अपने आप को बाकी चीज़ों में तेज़ कर लो तो हो सकता है कि तुम्हें कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। दोस्त की इस बात ने मुझे एक नई उम्मीद दी थी। मैं बातचीत में बहुत तेज़ था। मुझ में और भी कई गुण थे जिनको मैं अपने छोटे कद की वजह से अपनी खामी ही तस्वुर करता था। मैंने इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। जब से मेरे दोस्त ने मुझे इस नौकरी का बताया था मैं बहुत खुश रहने लगा था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अब तुम बस अपना वीज़ा और पासपोर्ट बनाने की तैयारी करो, बाकी का काम मेरे ज़िम्मे है। मैं सऊदी अरब पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया था कि यहाँ पर नाटे कद वाले 2-3 और लड़के भी इसी जहाज़ के साथ आए थे। उन लड़कों की उम्रें भी तकरीबन मेरे जितनी ही थीं। मैंने अपने दोस्त से फ़ोन पर रब्ता करने के बाद यही बात सबसे पहले पूछी थी कि क्या वजह है जो मेरे जैसे 2-3 लड़के और भी आए हैं, क्या इनको भी मेरे जैसी नौकरी मिलेगी। कहने लगा कि नहीं, हो सकता है कि तुम्हें वो नौकरी मिल जाए जिसके लिए तुम आए हो, या हो सकता है कोई और मिल जाए, कोई भी नौकरी कर सकते हो। दोस्त की बात सुनकर मुझे फिर तसल्ली हुई। अगले दिन हमें इंटरव्यू के लिए जाना था। हम तीनों लड़कों का कद नापा गया। मेरा कद हम तीनों में सबसे छोटा था। मुझे मायूसी सी हुई थी क्योंकि मैं इन सब से छोटा और दुबला पतला था, जबकि एक लड़के का कद हम में तीनों में से ज़्यादा अच्छा था। वो सेहत का भी ठीक था, उसका रंग भी पक्का नहीं था बल्कि गंधमी रंग था। मुझे बहुत बेउम्मीदी सी हो रही थी। मैं जानता था कि हमारी जगह उसी को मुंतखब किया जाएगा क्योंकि उसका कद हमसे ज़्यादा अच्छा था। मैं बेदिली के साथ इंटरव्यू देने के लिए चला गया। जब मैं इंटरव्यू देने पहुंचा तो वो दोनों दोस्त जो मेरे साथ आए थे उन्हें मुंतखब करने की बजाय मालिक ने मुझे चुन लिया और कहा कि तुम ही इस नौकरी के लिए मौजूद हो। मुझे तो ये बात सुनकर यकीन नहीं आया। इंटरव्यू के फ़ौरन बाद मेरी नौकरी पक्की हो गई थी और मेरी खुशी की इंतहा न थी। अमान ने भी मुझे फ़ोन किया और कहने लगा, देखो तुम जो समझते थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आखिरकार उन्होंने तुम्हें ही मुंतखब किया ना। अगर किसी और को चुनना होता तो यकीन करो कि वो 1 मिनट भी नहीं लगाते। बाकी 2 लड़के वहाँ से वापस चले गए और मेरी सिलेक्शन हो गई। मैं हैरान हो रहा था कि ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें छोटे कद वाले लोगों को तरजीह दी जाती है। मेरी इसी हैरत ने मुझे पागल कर रखा था। मैं खुश भी था कि शायद कोई आसान ही काम होगा क्योंकि मुझे तो कोई सख्त मजदूरी वाले काम भी नहीं आते थे। तभी मेरे मालिक ने मुझसे यही कहा कि तुम 2 दिन के बाद आ जाना, तुम्हारी जॉइनिंग करवा दी जाएगी। तब तक मेरे कागजात मुकम्मल हो गए थे। मगर मेरी तैयारी मुकम्मल होने के बाद जो बात मुझे पता चली वो बहुत अजीब सी थी। मुझे बताया गया कि अभी फाइनल सिलेक्शन देखेगी। ये बड़ी अजीब बात थी, जबकि अमान ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी नौकरी अब पक्की हो गई है। बहरहाल मुझे एक और दिन जाना था मालकिन के बंगले में, जहां उसने मुझे देखना था कि मैं इस नौकरी के लिए मौजूद भी हूँ या नहीं। मैं अंदर से बाहर डर रहा था। मैंने अमान से पूछा कि मुझे उन लोगों को क्या जवाब देना होगा, वो मुझसे क्या बात पूछेंगे। तो अमान ने मुझसे कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें जाकर मालकिन के बंगले पर खड़ा होना होगा। तुम खिड़की के आगे खड़े रहना, वो तुम्हें देख लेगी। ये बात बड़ी अजीब और बड़ी बेइज्जती वाली थी कि वो मुझे नौकरी पर रखने से पहले हर तरह से परख रहे थे, जबकि मेरी कोई तनख्वाह या ना ही मेरी रिहाइश और खाने के बारे में कोई बात की गई थी। आखिर मैं भी एक इंसान था। अगर कद छोटा था तो क्या हुआ,
ظاہر ہے ان کو میری ضرورت تھی تبھی نوکری پر رکھ رہے تھے، بلا وجہ ترس کھا کر مجھے نوکری تو نہیں دے رہے تھے۔ خیر میں اپنی بے بسی پر خاموش تھا، کیونکہ میری 3 جوان بہنیں تھیں جن کی شادی کے انتظامات مجھے ہی کرنے تھے۔ 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں، ایک میری ہم عمر ہی تھی۔ خیر میں نے اپنے مالک سے کہہ دیا کہ میں ہر طرح کی آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے اگلے ہی دن ایک عالیشان بنگلے میں لے گیا۔ بنگلے کو دیکھ کر میری سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ بنگلہ بہت عالیشان اور خوبصورت تھا، اسے دیکھ کر کسی کا بھی دل للچا سکتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہاں مجھے رہنے کے لیے مفت میں ہی جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ تبھی مالک مجھے کھڑکی کے سامنے لے گیا۔ میں وہاں کھڑا ہوا تو اس عورت کی آواز آئی، اس نے عربی میں کچھ کہا تو میرے مالک نے مجھے کہا کہ تم چل کر دکھاؤ، اور پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ کہنے لگا کہ تمہیں ایک مقابلہ کشتی کا بھی کرنا ہوگا، پتہ چلے کہ تم میں کتنی طاقت ہے۔ مجھ سے ایک میرے ہی ہم عمر لڑکے کے ساتھ کشتی کروائی۔ یہ کشتی صحن میں کھڑے کھڑے کی گئی تھی، میں وہیں پر دوہرا ہو کر رہ گیا۔ بس اب مجھے بہت رونا آ رہا تھا، ان لوگوں نے میری اتنی بے عزتی کر دی تھی، میرے چھوٹے قد کا پہلے ہی اتنا مذاق بنتا تھا، اب یہاں آ کر مجھے ایک لڑکے کے ساتھ کشتی کروائی گئی جس میں بری طرح ہار گیا۔ مجھے اپنا آپ نکما اور بے شرم لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن تبھی میرے مالک نے مجھ سے کہا، شاباش، تم نے بہت اچھا مقابلہ کیا ہے۔ جیتنے والے کی تو جیت ہوتی ہی ہے، لیکن اصل جیت صحیح سے لڑنے والے کی ہوتی ہے۔ اگر تم اچھی طرح لڑے تو سمجھو کہ تم جیت گئے۔ بس ٹھیک ہے، یہ تمہارا آخری امتحان تھا، اب تمہاری نوکری پکی ہو گئی ہے، تمہاری تنخواہ جتنی تم کہو گے اتنی ہی رکھی جائے گی۔ اس بات کو سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ میں اتنی زیادہ تنخواہ بتا دوں تو کیا مل جائے گی؟ میں نے اس وقت جو تنخواہ بتائی تھی وہ پاکستانی 5 لاکھ کے برابر تھی۔ 5 لاکھ کے بارے میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ زندگی کیا، میں نے خوابوں میں بھی اتنی بڑی رقم کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ مجھے اس مالک نے بتایا کہ تم میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں کہ تمہاری مالکن تمہیں جتنی بھی تنخواہ کہو گے دینے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر تمہارے گھر میں تمہیں کوئی مالی مدد چاہیے ہوگی تو تمہیں مل جائے گی۔ اس بات نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں چھوٹے قد کا دبلا پتلا لڑکا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا، انہیں بتایا کہ میری تنخواہ 5 لاکھ روپے ہے، تو ان لوگوں کی بھی باتیں کھل گئیں۔ اماں کہنے لگیں، 5 لاکھ میں تو تیری تینوں بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ ان دنوں 1 لاکھ روپے میں اچھی بھلی شادی ہو جایا کرتی تھی، پھر ہم تو غریب لوگ تھے۔ اماں نے فٹافٹ اپنی بیٹیوں کی شادی شروع کر دی تھی۔ شادی کی تیاریاں وہ کر رہی تھیں، جبکہ میں چاہتا تھا مجھے کچھ ایڈوانس رقم مل جائے، اس رقم سے میں اپنے گھر والوں کو وقتی سہارا دے دوں۔ میں نے اپنی مالکن کا سامنا ابھی تک نہیں کیا تھا، نہ ہی مجھے کوئی کام ملا تھا۔ اس وجہ سے مجھے تھوڑی شرم اور جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ اگر میں ابھی سے تنخواہ مانگ لوں گا تو کیا پتہ انہیں برا لگ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگلے ہی دن مالک نے آ کر مجھے 50,000 کے برابر رقم دے دی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ پیسے میں اپنے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پیسے میرے گھر بھیج دیے تو میری اماں بہت خوش ہو گئی تھیں۔ اب مجھے ہر طرح سے سکون اور ذہنی آسودگی حاصل ہو چکی تھی۔ بس مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مالکن جو کام مجھ سے کہیں گی وہ اگر میں نہیں کر سکا تو کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے میرا ڈر مجھے کچھ کرنے نہیں دے رہا تھا۔ میں بہت ڈرا سہما اپنے کمرے تک محدود ہو گیا تھا۔ میں نے ہر طرح سے تسلی کر لی کہ میں اپنی مالکن کے معیار پر پورا اتروں۔ اسی دن مجھے خوشخبری سنائی گئی کہ کل میرا پہلا دن ہے، میں نوکری پر جاؤں گا اور میری مالکن نے مجھے اب کل آنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں یہی سوچنے لگا کہ میں مالکن کا کام اتنے اچھے طریقے سے کروں گا کہ وہ مجھے تقریباً 1 سال اپنی نوکری پر رکھ لے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میں 40-50 لاکھ روپے کما کر اپنے خاندان کے لیے بڑا سا بنگلہ اور گھر کے علاوہ ایک کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا۔ میں اپنے ہاتھ باندھے مالکن کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ مالکن نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی تھی کہ تمہاری ڈیوٹی رات کو شروع ہوگی۔ رات کو تو مجھے سخت نیند آ جاتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا
یہی بات میں نے بلال کو بھی بتا دی۔ بلال میری مالکن کا مینیجر تھا جو مجھے یہاں تک لایا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہاں نوکری نہیں کرنی ہوگی، تم لوگ ایک دوسرے مکان جا کر ڈیوٹی کرنا، اور وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ تمہیں رات بھر نیند ہی نہیں آئے گی۔ بلال نے بڑے پراسرار لہجے میں کہا تھا، کیوں؟ مجھے نیند کیوں نہیں آئے گی؟ کیا وہاں پر بہت خطرہ ہے یا شور ہوتا ہے رات کو؟ بس ایسا ہی سمجھ لو کہ رات کو وہاں بہت شور ہوتا ہے، تمہیں نیند تو دور کی بات، شاید سانس بھی نہ آئے۔ میں یہ باتیں سن کر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ بلال نے مجھے تسلی دی کہ تمہاری پریشانی والی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تم مالکن کے ساتھ بنا کر رکھنا اور اپنی ہمت جٹائے رکھنا، کبھی بھی نظر اٹھا کر مالکن کی طرف نہیں دیکھنا، اسے شریف لڑکے پسند ہیں۔ آج سے پہلے بھی ایک لڑکا اس کے محل پر نوکری کرنے آیا تھا، لیکن اپنی بدتمیزی کی وجہ سے واپس جانا پڑا اسے۔ میں مزید ڈر گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ مالکن کی خوب خوشامد کروں گا اور اسے کسی بھی طرح سے ناراض نہیں کروں گا۔ اگلے دن میں فوراً مالکن کے بنگلے میں پہنچ گیا۔ میں سمجھا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے رکھا ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے صاف ستھرے کپڑے پہننے کو دیے گئے۔ یہ سفید رنگ کا کرتا اور شلوار تھی جسے میں نے پہن لیا۔ مجھے شاید اب مہمانوں سے بات چیت کرنا ہوگی، میں نے دل میں سوچا تھا، کیونکہ صاف ستھرے کپڑے پہننے کا مطلب تو یہی تھا کہ مجھے کسی سے بات چیت کرنی ہے۔ مگر میں کپڑے پہن کر بیٹھا رہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اپنی مالکن سے پوچھا جا کر کہ مجھے کیا کام کرنا ہوگا۔ مجھے بلال نے بتایا کہ تمہاری ڈیوٹی رات کی ہوا کرے گی، تمہیں رات بھر جاگنا ہوگا۔ ابھی اگر چاہو تو تم کوئی بھی کھا پی کر سو سکتے ہو، اگر ابھی سو جاؤ گے تو رات کو تمہیں نیند نہیں آئے گی، ورنہ تم ساری رات کیسے جاگو گے؟ میں نے اچھوں کو رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ رات کا وقت ہی ایسا ہے کہ انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ پھر بلال نے مجھے خدا حافظ کہا اور بولا، میں آج کے بعد شاید یہاں نہ آ پاؤں، رکھنا ہے جو کام وہ تمہیں کہیں گی، جس کام کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے اسے لازمی سر انجام دینا۔ میں نے تو بس اس بات میں ہی سر ہلایا تھا۔ میرے دل سے اب ڈر خوف ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جب میں نے مالکن کو دیکھا تھا وہ ایک حسین درمیانے قد کی، جبکہ اس کی عمر 30 سے کم ہی ہوگی۔ جب میں نے اپنی مالکن کو دیکھا تو یہی سوچا کہ شاید وہ مجھ سے اپنی خدمتیں کروائے گی، ادھر ادھر بھیجے گی کہ یہ چیز لے کر آؤ، فلاں چیز لا کر دو، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ مالکن پورا دن اپنے کمرے میں رہی، وہ مختلف کام کرتی رہی، مجھے اس کے کام کرنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ تبھی اس نے مجھے کھانے پر بھی بلایا۔ اس کے پاس ایک ملازمہ بھی تھی جس کی عمر 40 سال ہوگی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہ ملازمہ تھی جو کہ اس کی خدمت پر مامور ہے تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے اس سوال کا جواب مالکن نے نہیں دیا تھا، کیونکہ میں نے ان سے یہ بات پوچھی ہی نہیں تھی۔ دن کافی بیت چکا تھا، اب کافی زیادہ پریشانی میرے سر کو سوار تھی، کیونکہ آج میری ڈیوٹی کی پہلی رات تھی اور پتہ نہیں میں کیسی ڈیوٹی کروں گا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری مالکن مغرب کے وقت ہی مجھے میرے کمرے سے لے گئی۔ میں نے دیکھا یہ اس کی خوابگاہ تھی جہاں وہ سوتی تھی۔ یہاں پر مخملی بستر اور ریشمی پردے تھے جن کو دیکھ کر مجھے نیند آنے لگی، لیکن یہ تو مالکن کے سونے کی جگہ تھی، یہاں میرا کوئی کام نہیں بنتا تھا۔ پھر مالکن نے آ کر بڑا سا پردہ اس بیڈ کے سامنے کر دیا۔ یہ سفید رنگ کا پردہ تھا اور میں نے بھی سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پردے میں استعمال ہوا کپڑا اور میرے کرتے اور شلوار کا کپڑا ایک ہی تھا۔ میں نے دیکھا یہ بڑے قیمتی کپڑے تھے۔ خیر، مجھے مالکن نے کہا کہ تم یہاں سامنے کرسی پر بیٹھ جاؤ اور ساری رات اسی طرح بیٹھے رہنا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں مجھے، کیا مجھے اس بات کے پیسے دیے جائیں گے؟ میں حیران تھا، لیکن میں نے اسی میں عافیت جانی کہ کم از کم جو بات انہوں نے مجھے کہی ہے وہ میں کرنے کے قابل تو ہوں۔ اگر وہ مجھے کچھ اور کہہ دیتی جو مجھے آتا ہی نہیں تھا تو پھر میں کیا کرتا؟ میں چپ چاپ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ان کے اگلے حکم کا منتظر تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے کوئی اور بات کہیں گی تو میں اس کی تعمیل کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کرتے کرتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ اب بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں اکڑنے لگی تھیں، لیکن مالکن نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا جس کی مجھے تعمیل کرنا پڑتی۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد مجھے مالکن کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ لگتا تھا جیسے وہ سو گئی ہیں۔ اب تو مجھے بھی نیند آ رہی تھی، حالانکہ میں پورا دن سویا رہا، آرام کرتا رہا۔
اس کے باوجود رات کا ایک پہر ایسا ہوتا ہے جب اچھے اچھوں کو نیند آ جاتی ہے۔ مجھے بھی نیند آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مالکن تو خود سو رہی ہیں، میں بھی سو جاؤں تو کیا ہو جائے گا۔ ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر یوں ہی سوتا رہا۔ رات کے تقریباً 5-6 بجے میری آنکھ کھلی۔ رات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سردیوں کے دن تھے اور کافی سردی تھی، لیکن کمرے میں کیونکہ ہیٹر لگا ہوا تھا تو مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ 5 بجے باہر سے اندھیرے کے سوا کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھ سے پہلے مالکن کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ وہ مجھے کہتی کہ میں تمہیں سونے کے تو 5 لاکھ روپے نہیں دیتی۔ میں چپ چاپ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے وہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلایا تھا، کیونکہ میں مالکن پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے جو بات مجھے کہی ہے میں اس کا پابند ہوں، چاہے مجھے موت آ جائے، لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا۔ میں اسی طرح کرسی پر بیٹھا رہ گیا۔ میں تھوڑی دیر اور انتظار کر رہا تھا کہ مالکن کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے پردہ ہٹایا اور میری طرف دیکھا تو میں نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے پردہ ہٹایا اور میری طرف دیکھا تو میں نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر مالکن بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے شاباش کہا اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے خوش کر دیا۔ تم اتنے تابع دار ہو کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ میری رات بہت اچھی گزری ہے، تمہارا شکریہ۔ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو، کل میں تمہیں مغرب کے بعد لینے آؤں گی۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے جانے کا کہہ دیا۔ میں ہکا بکا چپ چاپ حیران ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا تھا۔ مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، ساری رات بٹھائے رکھا اور اب کہہ رہی ہیں کہ چلے جاؤ۔ آخر اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی، لیکن بظاہر وجہ تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں مالکن سے کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ انسان کا نہیں شیطان کا گھر ہوتا ہے، بس اسی وجہ سے میں بھی جو ساری رات سوچتا رہا، اب وہ میرے ذہن کو تنگ ہوں کہ وہ مجھے محض بٹھانے کے پیسے دیں گی۔ دل میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے۔ سوچا کہ میں امان سے بات کروں گا یا بلال سے پوچھوں گا کہ یہ مالکن نے مجھے کس کام پر لگا دیا ہے، جس میں بظاہر کوئی مشقت بھی نہیں، صرف ان کے کمرے میں بیٹھنا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی جس کے وہ مجھے پیسے دیتی ہیں، ورنہ بلا وجہ بیٹھنے کے تو کوئی پیسے نہیں دیتا۔ لیکن یہی سب سوچتے سوچتے اگلا دن آ گیا۔ اب مجھے پھر سے وہی ڈیوٹی کرنی تھی جس کی مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آتی تھی، لیکن یہ کہ مالکن مجھے اس کے پیسے ضرور دیتی تھی۔ میں بھی دیکھتا رہ گیا۔ مغرب کے بعد مالکن مجھے لینے کے لیے آئیں۔ آج انہوں نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، پر میری نظریں زمین پر ہی تھیں۔ مالکن نے دودھ کا گلاس نوش کیا اور پھر سونے کے لیے چلی گئیں۔ میں اسی طرح ان کے کمرے میں بیٹھا رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوا تھا، میرے بیٹھنے کا کیا فائدہ تھا۔ رات اسی طرح سے گزر گئی۔ مالکن نے نہیں پتا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوا تھا، میرے بیٹھنے کا کیا فائدہ تھا۔ رات اسی طرح سے گزر گئی۔ مالکن نے صبح اٹھ کر پھر مجھے شاباشی دی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں اس نوکری سے سخت بور ہو چکا تھا۔ میں نے بلال سے بات کی۔ میں نے کہا مالکن بس مجھے اپنے کمرے میں بیٹھنے کا کہتی ہے۔ کہنے لگا خبردار اگر بھول کر بھی تم نے اس سے یہ بات پوچھی کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تم اگر رات بھر بور ہوتے ہو تو تمہیں سونے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ مالکن کو ایسا لڑکا چاہیے جو اس کے کمرے میں جاگتا رہے، یہ نہیں کہ وہ سو جائے۔ میں اس کی یہ بات سن کر مطمئن تو ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے میری بوریت کا کیا، میں پوری رات کرسی پر بیٹھا رہتا۔ اس کا حل مجھے بلال نے بتایا۔ کہنے لگا بے وقوف آدمی، تم رات بھر کتابیں پڑھ لیا کرو، کہانیوں کی دلچسپ کتابیں اپنے پاس رکھو جنہیں پڑھ کر تمہیں نیند بھی نہ آئے اور تم ایسی سسپینس کی دنیا میں کھو جاؤ جہاں پر کوئی سوال باقی نہ رہے۔ فرمائش کر دی کہ مجھے کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے دی جائیں، کیونکہ ساری رات میں بیٹھا رہتا ہوں تو مجھے مختلف خیال ستاتے ہیں۔ مالکن نے ایسا ہی کیا، بولی کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں کتابیں لا دیتی ہوں، تم انہیں پڑھتے رہو۔ اچھا ہے اس طرح تم جاگتے رہو گے، کیونکہ تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق بھی ہے تو تمہیں کوئی نہ کوئی دل لگی والا کام دے دیا جائے۔ مالکن نے مجھے کتابیں لا کر دے دیں جو کہ اردو زبان میں تھیں۔ اب میں بھی مالکن سے بہت زیادہ خوش تھا۔ میں پوری رات کتابیں پڑھتا رہتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے ذہن میں پھر ایک ہلچل سے ہوئی۔ میری نوکری کو 4-5 مہینے گزر چکے تھے۔ میری روٹین بالکل ایسی ہی تھی جیسی پہلے تھی۔
اماں بہنوں کی شادیاں کر چکی تھیں اور گھر کے سارے کام پورے ہو چکے تھے۔ اب مجھے پھر سے اس نوکری پر اعتراض ہونے لگا تھا۔ شاید میں اس شیش محل میں رہ کر اپنی اوقات بھولتا جا رہا تھا، یا پھر مجھے مختلف بتا رہی تھیں۔ ایک دن کہانی پڑھتے پڑھتے میں نے ایک ایسی ہی عورت کے بارے میں پڑھا جس کا کردار کم و بیش میری مالکن جیسا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کیا پتہ مالکن مجھے پسند کرتی ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، مارے جھجک کے وہ یہ بات کہہ نہ رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ بات مالکن سے ایک بار پوچھ ہی لوں۔ اگر دل بڑا کر کے پوچھ لوں گا تو شاید وہ مجھے مثبت جواب دے دے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ عورتوں کو پر اعتماد مرد بہت پسند ہوتے ہیں، وہ ان کی بات مان لیتی ہیں فوراً، جبکہ اگر ان کے سامنے جھجک کر یا پھر شرمندگی سے بات کی جائے تو شرمانے والے مردوں کو عورتیں پسند نہیں کرتیں۔ میں نے تو کہانیاں پڑھ پڑھ کر اپنے ذہن میں بہت کچھ بنا لیا تھا۔ تبھی اس شام میری مالکن چائے پی رہی تھی جب میں نے جا کر اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے لڑکے، میرا ہاتھ پکڑنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ اس نے مجھے پیچھے کر دیا تو میں نے ساری دل کی کہانی اس کے سامنے کہہ ڈالی۔ اس نے مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور بولی، تمہاری میں یہاں سے چھٹی کر رہی ہوں، آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اپنی آخری تنخواہ لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ میں نے اس سے معافی مانگنا چاہی مگر وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں بہت ڈر گیا تھا، پچھتانے لگا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اتنی اچھی، خوبصورت، آرام دہ نوکری میں نے چھوڑ دی۔ کاش کہ میرے ذہن میں یہ کیڑا نہ جنم لیتا تو میں آج بہت کچھ کما لیتا۔ میں وہاں سے روتا دھوتا آ گیا، مگر میں نے ذہن میں یہ سوال ابھی بھی پال رکھا تھا کہ مالکن نے مجھے نوکری پر رکھا ہی کیوں تھا؟ میرا اس کو فائدہ کیا تھا اور اس نے مجھے کیوں نکالا؟ تب امان نے مجھے حیران کر دینے والی بات مطابق میری مالکن کی خاندان والے نہیں تھے جو ان کا ساتھ دے سکتے۔ وہ اکیلی رہ رہی تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد ان کو اکثر ہی چیزیں ستاتی تھیں، کبھی غیر مرئی مخلوق ان کو ستاتی، کبھی کوئی ایسا خوف جس کے بارے میں وہ پہلے نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھ کئی لڑکیاں بھی رکھنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ تجربے سے لیلا کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ اس کے ساتھ ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کسی ایسے مرد کو نہیں رکھنا چاہتی تھی جو اس کے ساتھ محرم بن کر رہے۔ اسی وجہ سے وہ کم عمر لڑکے کی تلاش میں تھی جو کہ صرف اس کے کمرے میں موجود رہے، کیونکہ لیلا کے مطابق جب بھی کوئی مرد اس کے کمرے میں ہوتا تو یہ مخلوق اسے تنگ نہیں کرتی تھی، ورنہ اس کے گھر میں اس کا جینا حرام ہو چکا تھا۔ لیلا نے اسی واسطے کمزور مریل سا لڑکا اپنے گھر میں ملازمت پر رکھا تھا، لیکن میرے دل میں جو کھچڑی پک رہی تھی وہ اپنے گھر میں ملازمت پر رکھا تھا، لیکن میرے دل میں جو کھچڑی پک رہی تھی وہ کچھ اور تھی، اور شاید اسی بات سے لیلا ڈر گئی تھی، ورنہ لیلا کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کاش کہ میں یہ بکواس کرنے سے پہلے ایک بار پوچھ لیتا کسی سے تو آج میں بے روزگار نہ پھر رہا ہوتا۔ میرے پاس روپیہ پیسہ بہت ہے، لیکن اتنا نہیں کہ میں کاروبار کر سکوں، کیونکہ اماں اور بہنوں نے میرا پیسہ دل کھول کر اڑایا۔ میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر خوش قسمتی سے کہیں اچھی نوکری مل جائے تو اسے سنبھال کر رکھیں، نعمت کی ناشکری نہ کریں اور بلا وجہ کے سوالوں سے بھی پرہیز کریں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔